सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के एडिटर राना ताहिर मेरे साथ हैं। मौज़ूआत आज बहुत हैं। तालिबान के साथ जो मुआहदा है अमेरिका का, उसके जो बाद में अभी जो नताइज हैं उस पर बातचीत हो रही है, क्योंकि अशरफ गनी साहब ने कहा कि वो 5000 जो तालिबान हैं मैं तो उन्हें रिहा नहीं करूँगा, जिस पर तालिबान ने जो अफ़गान फोर्सेस हैं उन पर हमले करने का ऐलान किया। लेकिन ये कहा है कि जो फ़ॉरेन ट्रूप्स हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा मुआहदा हो गया इसलिए हम उन पर हमले नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स पर नज़र डालें तो नवाज़ शरीफ साहब का मामला, आज सेनेट में भी बात हो रही थी। परवेज़ रशीद साहब ने बात कही कि ये गवर्नमेंट जो है, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट, इनका इशू ये था कि नवाज़ शरीफ के उसको एक कहता था मैंने बाहर नहीं जाने देना, दूसरा कहता है मैंने बाहर से वापस नहीं आने देना। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये इनके गिर्द घूम रही है, नवाज़ शरीफ साहब के गिर्द। फिर एक औरत मार्च जो 8 मार्च को होना है, उस पर बड़ा एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम कि हम तो रोकेंगे, औरतों को तो इस बात का हक़ ही नहीं है कि वो आएँ। पीपल्स पार्टी कह रही है हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ ही उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगा जा रहा है। अब ये कराची में होना है और वहाँ पर सिंध की गवर्नमेंट है, तो पीपल्स पार्टी किससे, फ़रतुल्लाह बाबर साहब किससे तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं? वो तो सूबाई हुकूमत का काम है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। वो एक कंट्रोवर्सी है। फिर एक झंडा पाकिस्तान का परचम, उसको KPK में एक जगह पर PTM के लोगों का जलसा था, वहाँ पर जो नौजवान पाकिस्तानी झंडा लेके गया उसको मारा पीटा गया, झंडे को गिरा दिया गया। तो मैं वो जो सारे बड़े बड़े जुगादरी ह्यूमन राइट्स के, वो छोटी सी बात पे छोटी सी कोई यूँ सुई भी लग जाए अली वज़ीर को या वो जो दूसरे उनके PTM के लीडर हैं, तो ट्विटर और पता नहीं एक हंगामा बर्पा कर देते हैं। पाकिस्तान का झंडा, उसकी बेहुरमती की गई। 22 करोड़ जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका वो सिंबल है। कोई उस पर मैंने नहीं देखा किसी ने कोई PTM से कहा हो कि कोई इंसानों वाला काम करो, कोई इंसान के बच्चे बनो। ये क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को गालियां देने के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज को गाली देने के लिए, पाकिस्तान की अदलिया को गाली देने के लिए, ये सारे मौज़ूआत हैं। और एक कहीं ना कहीं आज हम इन्हें टच करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। मैं सोच रहा था कि किससे शुरू करूं, लेकिन फिर अब शुरू जो पहला जो सबसे इशू जो है जो हम अपने प्रोग्राम में लेंगे, भारत, जो कहा जाता था जी बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, नेहरू का भारत, गांधी का भारत, सेकुलर भारत। और पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ी, कई लोग ऐसे थे, कई ग्रुप्स ऐसे थे, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो ये समझती हैं और कहती हैं कि जनाब बस भारत के साथ तिजारत करें, दोस्ताना ताल्लुकात। नवाज़ शरीफ साहब उनमें सर फहरिस्त थे और कहते थे कि जी बस ये एक लकीर है। और फिर लेटली हमने देखा कि 2 कौमी नज़रिए के बारे में बड़ी बातें हुई, कि जी ये तो कन्फ्यूजन थी और होना नहीं चाहिए था और मिल के रह सकते हैं, और ये बड़ी ज़्यादती हो गई। बड़ी शेर व शायरी और जो लिटरेचर फेस्टिवल सो कॉल्ड होते हैं पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहना एक फैशन बन चुका है। तकसीम पाकिस्तान, 2 नेशन थ्योरी को बुरा भला कहना एक फैशन बन चुका है। लेकिन भारत में हो क्या रहा है? वो भारत जिसको सेकुलर भारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तभी समझ गए थे, और उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था, इसीलिए 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर पाकिस्तान बना कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते। उन्होंने जो बुग़्ज़ था हिंदुओं के अंदर, वहाँ पर जो सरमायादार हिंदू थे, जो अमीर हिंदू थे, जो कब्ज़ा करना चाहते थे, वो उनका जब बुग़्ज़ देखा, जब वजारतें मिली कांग्रेस को, तो उन्होंने कहा कि ये तो जो मुसलमानों को इन्होंने हाल किया है, इकट्ठे नहीं रह सकते। अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है मैं आपको दिखा, मैं वहाँ पर इस वक्त जो आने वाले दिनों में मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो जिसकी वजह से ये हम इसको ले रहे हैं, सारा कुछ मैं आपको वो वीडियोज़ और वो शॉर्ट्स दिखाऊँगा। एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी, एक बहुत बड़ा जुल्म करने का मंसूबा हमें नज़र आ रहा है भारत में, और उसको RSS ने उसको तरतीब दिया। और वहाँ के नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म हैं, जो सेंट्रल सरकार है,
وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اب اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہتھیایا جائے, اتنا مارا پیٹا جائے, اس قدر خوف و ہراس پھیلایا جائے کہ مسلمان اپنے گھروں کو, اپنے کاروبار کو چھوڑ کے وہاں سے چلے جائیں. مطلب دلی کے وسط میں اگر مسلمان بزنس ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے تو RSS اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے, اور مسلمان وہاں سے نکل کے کسی دیہات میں جا کے بیٹھ جائے, ان کو کوئی اس سے بڑا ایشو نہیں ہے. آج نہیں ہے, اگر وہ وہاں پر جا کر بھی کوئی بڑا بزنس کر لے گا پھر ایشو ہوگا. میں اور انہوں نے دھمکی دی. اب میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں, وہ ان کی پریس کانفرنس جس میں وہ دلی پولیس کہ ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں اور آپ انہیں نکال دیں. اگر آپ انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکال سکتے تو ہم آ رہے ہیں, ہم تیار ہیں. میں پہلے سب سے آپ کو وہ گفتگو سنوانا چاہتا ہوں, ذرا سنیے یہ گفتگو. یہ آپ نے ساری گفتگو سنی. تیار ہیں, لسٹیں ہیں, یہ گھسپیٹیوں کو نکالیں گے گھر سے اور انہیں یہاں سے بھگائیں گے. یہ آنے والے دنوں کا منصوبہ ہے, اور اس سے صرف کوئی مسلمان متاثر نہیں ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جو دوسری وہاں پر اقلیتیں ہیں وہ بھی محسوس کر رہی ہیں. سکھ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ 80 کی دہائی میں وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں, جو قتل و غارت ان کے ساتھ ہوئی تھی, جس طرح سے اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, وہ بھی سمجھتے ہیں ساری صورتحال کو. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, اپنے ان کے لیڈران کیا کہہ رہے ہیں, آئیے ذرا اس ویڈیو میں دیکھ لیں. یہ آپ نے بات یہ سنی, کہنے کی ضرورت نہیں, آپ نے خود سن لی کہ وہاں پر سکھ اب کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی وکٹم بنیں گے. آنے والے دنوں میں ان پر بھی حملہ ہوگا. جو ایک ہندو ریسزم, ہندوتا جسے کہتے ہیں, بھارت کے اندر مکمل RSS کا راج, اور جو ان کے مذہب کو نہیں مانتا, جو ان کی فلسفی پر یقین نہیں کرتا, اسے ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں. اور یہی وہ بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے کئی دہائیاں پہلے اس بات کو بھانپ لیا تھا, اس بات کو سمجھ لیا تھا, جس کو آج بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. پروفیسر ہود بھائی جیسے لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان واز بورن ان اے اسٹیٹ آف کنفیوژن, اور قائد اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا بنانا ہے. ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جب بنے گا تو پھر دیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. قائد اعظم اس بات کو سمجھ چکے تھے. اس وقت ہمارے جو فور فادرز, جو ہمارے مسلم لیڈر جنہوں نے پاکستان بنایا, وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ کیا ہوگا اگر یہ ایک ہی ملک رہا تو. بہرحال اس کا میں اب آپ کو ایک اور جو تھوڑا سا نقشہ میں کھینچتا ہوں. یہ جو ایڈوائزر ہیں جموں اینڈ کشمیر, لیفٹیننٹ گورنر وہاں پر, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر ایک 100% ہندو ڈومینیٹڈ ایریا تھا. یعنی اب وہاں پر انہوں نے, جو میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, 2 دن پہلے جو بھارتی کابینہ نے جس قانون کو پاس کیا, جس کے بعد کشمیر کے اندر کوئی بھی بھارتی پراپرٹی خرید سکتا ہے, بزنس خرید سکتا ہے, اور پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی اور ان کو اسپیشل سٹیٹس تھا. آئین میں تبدیلی کے بعد اب انہوں نے, کابینہ نے ان کے قوانین بھی تبدیل کر دیے ہیں. اگر وہ شارٹ ہے تو اگر آپ وہ سنوا سکیں تو. رانا صاحب آپ نے یہ بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میوزیم میں جائیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ کشمیر جو تھی, کشمیر جو وادی, یہ 100% یہ ہندوؤں کی ڈومینیٹڈ ایریا تھا. اور اب وہاں پر کیونکہ اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا تو وہاں پر کشمیریوں کو, اب مسلمانوں کو منورٹی بنانے کے لیے RSS کے جو لوگ ہیں, طاقتور لوگ, ریاستی طاقت کے ساتھ وہاں پہ جائیں گے. کرفیو لگا ہوا ہے, بزنسز بند ہیں, اونے پونے داموں وہ بزنس خریدیں گے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کرفیو میں بند ہیں, بچے بچیاں اسکول کالج نہیں جا سکتے, کھانے کے لیے ہے نہیں کچھ. بڑے بڑے جو بزنسز ہیں وہ خریدیں گے RSS والے, مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں گے, جو آرام سے دے دیں گے پیسہ لے کے, جس طرح یہاں پہ کرتے ہیں بڑے آدمی. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی ڈیولپر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ دستخط کر دو اسٹامپ پہ. اگر 50,000 کی تھی تو اب تو بزنس بہت ڈاؤن ہے تو یہ لو 30,000 لو اور نکلو یہاں سے. نہیں تو اس کے سامنے کسی ایک بچے کو گولی مار دو, اس کو کہہ دے کوئی یہاں تک, وہ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں, دہشت گرد ہے وہ, اور کوئی پرچہ بھی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. بے یار و مددگار لوگ ہیں جن کے سامنے ان کی بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے,
ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ جو دریائے جہلم ہے، مجھے بہت سارے کشمیری بتاتے ہیں کہ وہ اس میں لاشیں آتی ہیں جو مار کے وہ نوجوانوں کو پھینک دیتے ہیں وہاں پہ۔ تو کون بولنے والا؟ یہ ہے منصوبہ بھارت کے اندر مودی کا، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ پہ اس پہ کمنٹ لوں گا۔ یہ ملک حاصل کیا ہم نے اس لیے کہ مسلمان عزت سے زندگی گزار سکیں، قائد نے یہ کہا۔ اور سوشل میڈیا پر اور بہت سارے ہمارے جو دوست احباب ہیں جو بڑے دانشور ہیں، کے پی کے میں اب ایک نیا فنومینا پشتون، پہلے بھی یہ پشتون ولی خان صاحب پہلے اس کو چلاتے تھے، پھر انہی کے ساتھ یہ افراسیاب خٹک اب پی ٹی ایم کو پیٹرنائز کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے پاکستان بنانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جب وہ ابھی رشیا نہیں آیا تھا افغانستان میں، تو یہ جو اس وقت اس کا نام NWFP ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ افغانستان یہ پشتونستان بنانا چاہیے یہاں پہ، اور بڑی تحریکیں چلائی انہوں نے، بہت زیادہ، لیکن لوگوں نے ریجیکٹ کیا اس کو۔ پھر اب افراسیاب خٹک اس کو پیٹرنائز کرتے، اب یہ پی ٹی ایم بن گیا۔ اب وہ پشتین ہے، علی وزیر ہے، اور ایک ان کے ساتھ داوڑ MNA ہے۔ تو وہ اب جو پورے ملک میں آ رہے ہیں، کبھی وہ لال قمیض پہن کے، کبھی سٹوڈنٹس، اور کبھی کچھ ایک مختلف انداز میں وہ آ کے تو بات پاکستان کی فوج کے خلاف کرتے ہیں، بات پاکستان کے خلاف کرتے ہیں۔ اب وہاں پر پی ٹی ایم کا ایک جلسہ ہے، اس میں پاکستانی جھنڈا، یہ پاکستان کے اندر KPK میں 4 سدہ میں شاید یہ ہو رہا ہے۔ میں وہ آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جہاں پر انہوں نے جو پاکستانی جھنڈا نوجوان لے کے گیا، اس کو مارا، جھنڈے کو نیچے گرایا۔ پڑوس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا، سکھ جو فورکاسٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کو وہ دکھا دیا، کشمیریوں کو جس طرح منورٹی بنایا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب پاکستان کے اندر اس جھنڈے کو گرا کے اس ملک کی فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اس ملک کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن آج خاموش ہے سوشل میڈیا سارا۔ وہ دانشور جو چھوٹی چھوٹی بات پر بات کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹویٹ، آزادی صحافت اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن پاکستان کا جھنڈا نیچے گرا تو خاموش ہیں، تالے لگ گئے ہیں، ان کے منہ بند ہیں۔ وہ خواجہ آصف مجھے یاد آ رہے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ کس طرح پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی، میں یہ بڑی مشکل میں دکھا رہا ہوں، میں پاکستانی ہوں، لیکن آپ کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو سکے کہ یہ پاکستان کے اندر کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ذرا، یہ آپ نے دیکھا اینڈ پہ اس جھنڈے کو نیچے گرا دیا گیا۔ میرے پاس وہ کلوز اپ بھی ہے۔ میرا مقصد یہاں پر، میں کوئی کسی کو میں اشتعال نہیں دلانا چاہتا، میں کوئی سینسیشن، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آپ کا اپنا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، آزادی اظہار پاکستان کے آئین اور قانون میں ہے، لیکن آپ پاکستان میں پاکستان کے جھنڈے کو گرا رہے ہیں، اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، اور جو نوجوان پاکستان کا جھنڈا لے کے آیا ہے آپ اس کو مار پیٹ رہے ہیں۔ میرا سوال رانا صاحب ہیومن رائٹس کے ان چیمپئن سے ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پر پروگرام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کو گالی نکالتے ہیں، آج خاموش ہیں۔ دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو ہم نے جن کے لیے کہا ہے کہ یہ انجمن بدکاران ملت ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا سونا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ یہ ہے کہ یہ پاکستان، نظریہ پاکستان، پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے رہیں، اور ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، دشمن کے ایجنڈے کو لے کر یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے جو سمیع صاحب حالت دکھائی ہے دلی کی، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اس سے ان نام نہاد دانشوروں کی آنکھیں کھلنی چاہیے جو نظریہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اب کہتے تو ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، سارا اپنا آزادی اظہار پر کہاں پہ جو جس کا دل کرتا ہے شام کو بیٹھ کے پاں ٹانٹاں کرتا ہے، اور ابھی کہتے ہیں کہ جی پابندی، کیا پابندی ہے سمیع صاحب؟ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، یہ جو آپ نے ابھی دکھایا سمیع صاحب، ایسے لوگ یا یہ ہدبائی جیسی چیزیں جو ہیں، ان کو کس طرح گفتگو کرتے ہیں؟ ایک یونیورسٹی کے استاد ہیں اور اس کے باوجود یہاں کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ آزادی نہیں، اور کیا ان کو آزادی چاہیے؟ مسئلہ صرف بھائی جان، میں ایک گزارش کرتا ہوں، بریک پہ جانا ہے ہاں، کہ یہ جو لوگ ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ قوم ان لوگوں کو پہچانے،
اور حکومت وقت بھی پہچانے کہ یہ آستین کے سانپ کون ہیں جو پاکستان کے نظریے کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، اہم سبجیکٹ ہے اور لوگوں کو اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے۔ ہم یہاں پر کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دے رہے، نہ ہماری یہ اوقات ہے، نہ ہمارا یہ منصب ہے، لیکن یہ بات، ایک سوال ضرور میں اٹھا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر پاکستان کی فوج کو مسنگ پرسن کے مسئلے پر اور کوئی منظور پشتین گرفتار ہوا تو یہاں پر کیا کیا باتیں ہوئیں، یہاں پر لوگ جو گرفتار ہوئے اس پر کیا کیا ریمارکس آئے، لیکن اب جب یہ وہی لوگ پاکستان کا جھنڈا پھاڑ رہے ہیں، جھنڈا پھاڑنے کا، گرانے کا، اس نوجوان کو مارنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں تو دوسرے معاملہ۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی جو اس وقت انٹرنل سچویشن ہے، جس میں پاکستان بیرونی جو خطرات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نیبرنگ کنٹریز میں، وہ ہم اس پر بات کی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، جس انداز میں اس کو یہاں پر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، آپ بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے۔ دیکھیں سمیع صاحب، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، آئین کی بالادستی، یہ آئین جو 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں تمام سیاسی جماعتوں نے بنایا، سمیع صاحب، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف کوئی تضحیک امیز بات نہیں کی جا سکتی، عدلیہ کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر یہ آئین کی بالادستی کی بات کرنے والے کو شرم آنی چاہیے، جو پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، یعنی ان کی مرضی کے فیصلے نہ آئیں تو یہ عدلیہ کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر دفاع وطن کی بات ہو، آپ نے صحیح بات کی ہے نواز شریف کے حوالے سے، وہ جس کو پاکستانی قوم نے وزیر اعلیٰ بنایا، وزیر اعظم بنایا، وہ کہتا ہے کہ جی درمیان میں ایک لکیر، انہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک مارز وجود میں آیا۔ آج بھی مسلمان وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں ہندوستان میں، اور یہ بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے۔ کس قسم کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے؟ یہ جو دہشت گرد گنڈے RSS کے انہوں نے پالے ہوئے ہیں مودی نے، یہ ابھی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، یہ جا کے مقبوضہ کشمیر میں یہی کچھ کریں گے، یہ وہاں کے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کریں گے، یا یہ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں۔ تو سمیع صاحب، یہ عمران خان صاحب ان کشمیریوں کی آواز بنے ہوئے ہیں، ان کے سفیر بنے ہوئے ہیں، ان کا کیس لے کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، ملکوں کو قائل کر رہے ہیں کہ یہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے۔ تو یہ پاکستان کے حوالے سے تو سمیع صاحب یہ نام نہاد دانشوروں کا ایک ٹولہ جو ہے یہ بکواس کرتے رہتے ہیں، لیکن انڈیا کے حوالے سے زبانیں گونگ ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو میں نے آپ کو ایک وہ 5th جنریشن وارفیئر جو لوگوں گراس روٹ لیول پہ جو ہو رہا ہے، اب پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ جائیں، بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نواز، اس کا انٹیکٹ رہنا اچھا ہے پاکستان کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، لیکن ان کی پولیٹکس نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ذات سے ہٹ کے ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو پہلے پرویز رشید صاحب کا ایک سورس سناتا ہوں، وہ لا رہے ہیں عمران خان پر، حکومت پر، کہ جی ان کی جو حکومت ہے، یہ جو پولیٹکس ہے، یہ ساری نواز شریف کے گرد گھومتی ہے، اور جیسے انہوں نے اپنا آرگیومنٹ بلڈ کیا ہے نا، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں۔ جی ذرا پرویز رشید صاحب کی گفتگو جو آج انہوں نے سینٹ میں فرمائی وہ دکھا دیں ذرا۔ مشرف صاحب کہتے تھے میں نواز شریف کو پاکستان آنے نہیں دوں گا، یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں جانے نہیں دیں گے۔ روایت ایک ہی ہے کہ سیاست میں نواز شریف کو آنے نہ دینا، نواز شریف کو جانے نہ دینا، اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں۔ ساری سیاست گھومتی ہے کہ نواز شریف کو جیل میں کیسے رکھنا ہے۔ رانا صاحب ایک مجرم ہے، کنوکٹڈ ہے، اور انسانی ہمدردی کے نام پر
میڈیا کو استعمال کر کے اس ملک میں ایک پرسیپشن بنایا گیا، جھوٹا لفافہ چلا، اور وہ جو ہمارے بہت سارے کئی دوست ساتھی جو رات کو اس وقت بھی بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، انہوں نے اس ملک میں کوحرام برپا کر دیا، یہ کہا کہ بیمار ہے مر جائے گا، بیمار ہے مر جائے گا مر جائے گا، اور یہاں تک کہا کہ ایک وزیر اعظم پہ آپ نے پہلے پھانسی لگایا تو پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا، اب یہ مر جائے گا جیل میں تو پاکستان ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور بڑا پرابلم ہو جائے گا، اس کو باہر جانے دیں۔ وہ باہر چلا گیا، وہاں پر جا کے پتہ چلا 3 مہینے ہو گئے ہیں، سیر و تفریح ہو رہی ہے، کھانے کھائے جا رہے ہیں، بس وزٹ ہاسپٹل کے کیے جا رہے ہیں، نئی کوئی رپورٹس نہیں ہیں، وہی پرانی ٹیسٹ کی رپورٹ ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے علاج کرنا ہے، اب ہم واپس نہیں آنا چاہتے۔ سزا بھگت رہے تھے، سزا یافتہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے رانا صاحب کہ کیا یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ جو ایک کنوکٹڈ آدمی ہے، میں تو خیر پہلے بھی کہتا تھا کہ ان کو جانے نہیں دینا چاہیے، لیکن چلیں انسانی ہمدردی یا جو بھی ایک ڈرامہ ہوا وہ چلے گئے۔ اب جو نواز شریف کے نام پر جو پالیٹکس ہے، یا ان کی جیل سے کہ جی وہ باہر رہیں اندر نہ جائیں، یہ پالیٹکس تو نون لیگ کر رہی ہے، گورنمنٹ تو یہ پالیٹکس نہیں، گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص جو یہاں پر عدالتوں کو مطلوب ہے اور جو ایک ضمانت یہ کہہ کر گیا، ملک سے باہر گیا، عدالت کو یہ ضمانت دے کے کہ میں واپس آ جاؤں گا، اب وہ علاج بھی نہیں کروا رہا اور وہ ٹھیک ہے اور واپس بھی نہیں آ رہا، تو ہم اس کو واپس لانے کی کچھ کوشش کریں گے۔ لیکن یہ ساری جو حالات ہیں جو پاکستان کے پڑوس میں ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، ان پر نون لیگ کوئی بات نہیں کر رہی ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ کوئی بھی آتا ہے تقریر، وہ کیا کرتا ہے؟ یا اپنے مقدموں کا رونا روتا ہے کہ مجھے جیل میں یہ کہا گیا، مجھے جیل میں وہ چارپائی نہیں دی گئی، مجھے چھوٹی بیرک میں رکھا گیا، شاہد خاقان عباسی آتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ آتے ہیں تو وہ اپنے کیس کی بات کرتے ہیں، خواجہ سعد رفیق آتے ہیں تو وہ اپنے کیس کا رونا روتے ہیں۔ کوئی پاکستان کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پالیٹکس حکومت نواز شریف پر پالیٹکس کر رہی ہے، یا یہ مسلم لیگ نون خود نواز شریف کی بیماری پر سیاست کر رہی ہے؟ سمیع صاحب، یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے پالیٹکس نون لیگ نے شروع کی اور وہی اب تک کرتی چلی آ رہی۔ آج پرویز رشید صاحب جو فرما رہے تھے، ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ وہی جو وہ کہتے تھے آنے نہیں دینا، یہ کہتے تھے جانے نہیں دینا، اور بھائی آپ نے اس وقت بھی یہ ڈرامہ کیا کہ میں بیمار ہوں، میرا ملک میں علاج نہیں ہو سکتا، پرویز مشرف سے آپ نے سزا معاف کرائی، درخواست دی۔ یہ پاکستان کے واحد سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جنہوں نے تحریری درخواست دے کر معافی مانگی، اور اب کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر تھا۔ اس وقت وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا جب معافی کی درخواستیں اس کو دے رہے تھے، اس سے معافی لے کر یہ مقدمات کو ختم کروا کر، سسپینڈ کروا کر یہ بیرون ملک گئے۔ اس وقت بھی پاکستان میں علاج آج سے 20 سال پہلے بھی ان کا سمیع صاحب نہیں ہو سکتا تھا، اور آج بھی ان کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے۔ 100 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ کیا علاج ہے؟ میں آپ کو بتاؤں سمیع صاحب، جب چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 6 ہفتے کی ضمانت دی کہ جاؤ جا کے علاج کرا لو۔ یہ جا کے جاتی عمرہ میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو علاج کے لیے ضمانت دی، انہوں نے کہا جی بہت طبیعت خراب ہے۔ وہ 8 ہفتے کی ضمانت ہوئی، وہ گزر گئی۔ انہوں نے کہا اس کے بعد اگر توسیع کرانی ہو پنجاب حکومت سے رجوع کریں۔ پنجاب حکومت نے وہ ریجیکٹ کر بہت ٹائم دیا، پنجاب حکومت نے بھی کئی ہفتے مہینے دے دیے، لیکن پھر وہ جب ادھر سے مسترد ہو گئی، تو اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت برطانیہ سے رابطہ کرے گی، تو آج وہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ توہین عدالت ہوگی۔ یعنی اگر حکومت ان کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھے گی۔ ویسے رانا صاحب، برطانیہ نے نہ تو الطاف حسین واپس کیا، نہ اسحاق ڈار واپس کیا، نہ علی عمران واپس کیا، نہ سلمان شہباز واپس کیا، نہ نواز شریف صاحب کے دونوں پوت جو وہاں پر چھپے ہوئے ہیں، نہ ان کو واپس کیا۔ تو برطانیہ تو نواز شریف کو واپس نہیں دے گی۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ریکارڈ تو ان کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ اصل بات یہی ہے سمیع صاحب، دیکھیں یہ کس قدر بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ یہ لوگ آج جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو جن کی سیاست کا آغاز ہی جو ہوا ہے وہ جنرل غلام جیلانی صاحب مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب کی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شمولیت سے ان کی سیاست کا آغاز ہوا، اور یہ لوگ آ کر کہتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات سمیع صاحب کہ جن لوگ اصل جو نواز شریف صاحب ہیں نا،
ان کا بیانیہ کیا ہے اور زرداری صاحب کا بیانیہ کیا ہے. اب میمو گیٹ کیا تھا اور ڈان لیکس کیا تھا؟ ڈان لیکس کیا تھا؟ یہ ساروں کا یعنی میمو ایجنڈا گیٹ اور ڈان لیک ایک ہی چیز تھی. واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے یہ لکھوایا کہ فوج ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہمیں بچائیں، یہ تھا میمو اور گیٹ. ڈان لیکس کے اور اثرات ڈان یہ لیکس تھے. یہ تھا کہ ہم یہ جو سارے کشمیری تنظیمیں ہیں، یہ جو کشمیر کے اندر یہ جو جہادی ہیں، ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن ان کے خلاف پاکستان کی فوج ہمیں کارروائی نہیں کرنے دیتی. یہ پرویز رشید صاحب یہ نے وہ پرویز سارا رشید گڑا صاحب تھا کہہ نا. رہے تھے، یہ انہوں نے بنایا یہ تھا. سارا گڑا اور تھا محترمہ انہوں نے. مریم نواز صاحبہ نے بنایا. ان کی ہدایت پر میمو گیٹ اور ڈان لیکس میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں جو ہے نا، آپ وہ کہتے ہیں نا کہ پریم سنگھ اور نتھا سنگھ دا سیم تھنگ. بالکل صحیح کہہ یہ رہے ہو. یعنی زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کی جو سلطان کی فوج کے حوالے سے ہے. یعنی زرداری صاحب نے کہا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یعنی پوری دھمکی کہ بلہ آ گیا ہے، بلے کو دودھ بس پکڑ لو. وہ جو سارا جو اشاروں کنایوں میں جو بات کرتے تھے، وہ ساری کی ساری پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہتے تھے. اچھا، ان میں صرف وہ قدر مشترک نہیں ہے. آج نیب نے ایک نیا ریفرنس دیا ہے، یہ واردات بھی ایک ہی طرح کی ہے. یعنی وہ جو چوری چکاری ہے نا، جو توشہ خانے کو لوٹا ہے پاکستان کے خزانے کو، یہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی نے اور یہ زرداری صاحب نے بھی کاریں جو ہیں، گاڑیاں جو ہیں، وہ اونے پونے حساب سے حذف کر لی. بتایا ہی نہیں کہ جو مجھے اسٹیٹ گفٹ جو بھی ملتا ہے ان کو وہ بتانا پڑتا ہے، اور وہ سرکاری مال خانے میں جمع ہوتا ہے. سرکار کی امانت ہے وہ سرکار کی. اور نواز شریف صاحب نے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب سے ریلیکسیشن رولز کروا کے وہ سارا مال ہڑپ کر لیا. تو گاڑیاں تو بیسک، اور زرداری صاحب نے تو کمال یہ کیا کہ بہت بڑا وہ ثبوت ملا ہے کہ وہ جو 15% اس گاڑی کی ڈیوٹی دی نا انہوں نے بہت کم کروا کے، وہ جو اومنی گروپ کا ایک اکاؤنٹ ہے نا، جعلی اکاؤنٹ جو فیک اکاؤنٹ ہے، وہاں سے ہوئی. اب آپ دیکھیں نا نیکسس کتنا ہے. اگر وہ اکاؤنٹ زرداری صاحب کے نہیں تھے تو وہ عبدالغنی مجید اور انور مجید صاحب کی وہ جو کمپنی ہے فیک اکاؤنٹس، وہ جو سارا معاملہ تھا، اس میں سے کیوں زرداری صاحب کے پیسے وہ ادا کیے گئے. اب دیکھیں، اب نیا ریفرنس آ گیا. آج ہی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس آ گئی. ان کو جب بھی ہاتھ آپ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں، یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں. عمران خان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ملک کو خطرہ لاحق ہو گیا اور آزادیاں سلب ہو گئی ہیں. بھائی ظاہر ہے اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ جیل میں جائیں گے، آپ کی آزادی تو نہیں رہے گی، پوچھا جائے گا آپ سے. تو ان کی یہ جو بہت ساری قدریں ہیں نا، یہ مشترک ہیں. یعنی ان کا جو سیاسی بیانیہ ہے وہ بھی ایک ہے، اور جو یہ وارداتیں جس انداز میں ہوئی ہیں نا، اگر ابھی دیکھیں ظاہر ہے جب تک عدالت انہیں سزا نہیں دے گی ہم انہیں مجرم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، سامنے آ رہے جو شواہد آ رہے ہیں، ایٹ دا، اگر ہم ان کو دیکھیں فیس ویلیو پہ، تو ایسا لگتا ہے کہ ادھر جو طریقہ واردات ہے وہ بھی ایک ہے. وہ ایک پلاٹ بھی آج ملا کراچی میں 5000 گز سے زیادہ کا، وہی وہ عبدالغنی مجید صاحب کے بھائی کا. چھوٹا سا یہاں پہ ناظرین وقفہ. یہ بڑی آپس میں قدر مشترک ہے، بہت بڑا گہرا تعلق لگتا ہے زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا، پیار بھی بہت ہے، اور مال بٹورنے کا بظاہر جب تک کنوکٹ نہیں ہوں گے ہم انہیں مجرم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مال بنانے کا اور اس کو ہضم کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم جو نیا ریفرنس ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جو فائل کیا گیا نیب نے، اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ ہیں، اللہ نے اتنی انہیں دولت دی ہے لیکن پتہ نہیں پھر بھی دل نہیں بھرتا. یہ جو نواز شریف صاحب کو اس لیے اس میں ملزم ٹھہرایا گیا کہ 2008 میں ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا اور انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی، لیکن توشہ خانہ سے انہیں جو سرکاری مال خانہ ہے اس میں سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو وزیر اعظم پاکستان تھے ان کو ایک گاڑی عنایت کر دی. دیکھیں نا جیسے کنگڈم ہے، غریب کو روٹی نہیں ملتی، آج بھی مر رہا ہے، ادھر گاڑی چلی گئی. اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں صرف 15% انہوں نے ادائیگی کی، اور 2 گاڑیاں جو لیبیا اور UAE سے تحفے میں ملی تھیں زرداری صاحب نے وہ لے لی 15% پہ.
مال خانہ سے، ایک 2005 میں تھی یا پتہ نہیں، ایک جو بعد میں مجھے سن ایگزیکٹ وہ نہیں ہے یاد، لیکن یوسف گیلانی صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں صدر صاحب کو جو ملی تھی وہ دے دی گاڑیاں۔ اچھا جی، اب آگے جو وہ 15% کی ادائیگی ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی آپ سن لیں۔ عبدالغنی مجید نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ان کی ادائیگی کی۔ انصاری شوگر مل، اس کے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ سے زائد کی غیر قانونی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ 9.2 ملین یعنی 92 لاکھ روپے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے، اور 37 ملین روپے کسٹم کلیکٹر اسلام آباد کو ٹرانسفر کیے گئے۔ اب آپ دیکھیں، زرداری صاحب کی جو 15% جو وہ طے کی گئی اس کی اماؤنٹ جو کہ غیر قانونی تھی، جو نہیں ہو سکتی تھی، وہ غیر قانونی اماؤنٹ جو عبدالغنی مجید اور ان کے جو ابا جان ہیں انور مجید، انہوں نے انصاری شوگر ملز کے اکاؤنٹ سے دی، فیک اکاؤنٹس کیس۔ اب کتنا بڑا کنیکشن ہے زرداری صاحب کا ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح بلاول بھٹو، آج وہ انہوں نے آج بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے ان کا ریبٹل بھی دیا۔ اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب بہت پہلے بچے تھے، لیکن 2010 سے 2015-16 تک وہ جو زرداری گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اس کے وہ رہے ہیں سی او، اور ان کے دستخطوں سے 1 ارب 25-30 کروڑ روپیہ وہ نکالا گیا، وصول کیا گیا۔ تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ جناب میں بچہ تھا اور میرے پاس پبلک آفس نہیں تھا؟ ٹیکنیکل، یعنی حمزہ شہباز صاحب کیا کہتے ہیں اپنے کیس میں کہ جی یہ پیسے ہم نے اکاؤنٹس میں جمع کرائے، ٹیٹیاں لگوائیں، لیکن اس وقت یہ جرم نہیں تھا۔ اب یہ جرم اس لیے نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں قومی اسمبلی میں تھیں، سینٹ میں تھیں، قانون سازی ساری انہوں نے کی تھی۔ یہ قانون سازی ہمیشہ ایسی کی انہوں نے جس سے ان کو اپنا فائدہ ہو، اور منی لانڈرنگ جرم ہی نہیں تھا۔ یعنی جو وہ ٹیٹیاں لگوا رہے ہیں اکاؤنٹ سے، وہ اس وقت انہوں نے جرم ہی نہیں اس کو بنایا تھا، اور وہ کہتے ہیں جناب اس وقت جرم نہیں تھا، ہاں پیسے ہم نے کیے، ٹریل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں پکڑے نا۔ اور اب ادھر آپ دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں جناب بلاول صاحب کہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا۔ پبلک آفس ہولڈر کے صاحب زیادہ تو تھے نا، لیکن وہ یہ مانتے نہیں ہیں، پر لاگو ہوتا ہے نا بھائی جان، قانون لاگو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا۔ اب یہ دیکھیں ان کے منشی منقع جو تھے، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا دودھ پیتا ہوا۔ بھائی جان پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ 2016 تک یہ سی او تھے؟ وہ تو کاغذات بتا رہے ہیں جو انہوں نے ایف بی آر کو سبمٹ کیے ہیں۔ بات یہ ہے سمیع صاحب کہ ایک وہ نواز شریف صاحب کے منشی منقع تھے، جو آپ نے کہا یہ قانون سازی بھی مرضی کے مطابق اپنے مفادات کے تابع کرتے تھے، وہ ایس آر او نکالنے کے بڑے ماہر تھے۔ تو اس طرح جہاں سے مال کپڑا ہوتا تھا ایک ایس آر او آ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے ابھی جو دیکھیں، میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں بات، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نیب آرڈیننس یہ لیپس ہو جائے گا، اس کی لیجسلیشن نہیں، بڑی زبردست بات کی بھائی جناب۔ یہ مجھے لگتا ہے، دیکھیں خان جو ہے نا، خان ایماندار آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، اس کا دشمن بھی یہ بات کہتا ہے کہ اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، پیسے کا اس کو لالچ نہیں ہے، سمپل آدمی ہے، مدینہ جاتا ہے تو ننگے پاؤں جاتا ہے، ادھر پھرتا ہے تو ایک شلوار قمیض اور ایک کوٹ ہے، اور ملنگ آدمی ہے۔ وہ کوئی اس طرح کی رعایت ان چوروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے جاری اور کروا لوگ دیا۔ بھی دیکھیں، میری بات سنیں، کل ہم دکھائیں گے، وہ سوشل میڈیا پہ تو بہت چلی ہے، ادھر ٹی وی پہ بھی چلتی رہی ہے۔ عابد شیر علی صاحب لنڈن میں ایک تقریب میں چلے گئے، وہاں پہ لوگوں نے ان سے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا کہ ہم چوروں سے ایوارڈ نہیں لیتے، اور آ کے انہوں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تم چور ہو، تم جاؤ، نکلو یہاں سے، بڑے نعرے لگے، یہ خلق خدا ہے۔ دیکھیں پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت کی اگر کوئی گورننس کے ایشوز ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ آصف زرداری اور نواز شریف اور ان کی جو کرپشن ہے یا انہوں نے جو کچھ کیا اس کو بھول گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ماڈل ٹاؤن کے قتل بھول گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مال بنایا انہوں نے سارا، چاہے وہ سندھ میں دیکھیں جیسے سجاد علی شاہ نے کہا تھا، فریال تالپور صاحبہ وہ جو ڈیولپمنٹ کا کیس تھا، انہوں نے کہا تھا 7 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، اتنے کروڑوں روپے تم نے لے لیے ڈیولپمنٹ کے نام پر، اور لاڑکانہ میں جا کے دیکھو پینے کا پانی نہیں۔ مولانا صاحب بہت بری حالت ہے لاڑکانہ کی سمیع صاحب۔ لیکن بھائی جان میں ایک آپ کو عرض کروں، یہ جو بات آپ نے کہی یہ نہ یہ قوم بھولے گی، بیڈ گورننس کے مسائل حل ہو جائیں گے، وہ وقت کے سبب ان کا کیا درا بھگت رہا نا عمران خان۔
بھائی جان جو کچھ یہ چھوڑ کے گئے تھے اسی کو سمیٹنے کی اور سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے حلیہ بگاڑا تھا. اب آپ دیکھیں نا بھائی جان 300 ارب روپے اورنج ٹرین پہ لگانے, اب یہ قرضے لینے, پھر ادائیگیاں تو عمران خان کی حکومت کر رہی ہے. بہرحال رانا صاحب یہ ساری معروضات تھیں جو آج ہم نے پیش کی. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور خدا تعالی دلوں کو سیدھا کرے اور ہماری حکومت کو اور ایماندار لوگوں کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں, خدا تعالیٰ انہیں کامیابی دے. ناظرین اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.